बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुरागे राहरो, ये हमारी आज की नज़्म है जिसकी हम तशरीह करेंगे। और हमारे शायर हैं जोशमली आबादी। शबीर हुसैन का उनका जो है वो असल नाम है, और अदबी दुनिया में वो जोशमली आबादी के नाम से जाने जाते हैं। आज हम उनकी इस नज़्म की तशरीह करेंगे। सेकेंड ईयर कह रहे हैं कि जहाँ ज़मीं पे रगड़ का निशान हवैदा है, दलील इसकी है सांप इस तरफ से गुज़रा है। हवैदा ज़ाहिर होना, वाज़ेह होना, दलील जो है वो निशानी, अलामत, यानी ज़मीन पर जहाँ रगड़ का निशान ज़ाहिर है, ये इस बात की दलील है कि इधर से सांप गुज़रा है। अब मैंने आपको पहले भी इसका पस मंज़र जो है वो बताया है इस नज़्म का, कि वो तौजीहात पेश कर रहे हैं, वो एक मंतकी रब्त जोड़ना चाहते हैं, वो आपका एक ज़हन बनाना चाहते हैं जोशमली आबादी कि हर मुसाफिर अपने पीछे निशान छोड़ जाता है। इसी तरह से ये चाँद, सितारे और कहकशां भी किसी अजीम मुसाफिर की निशानी को ज़ाहिर करते हैं, जो हमें हसूल मंज़िल के लिए हमेशा कोशां रहने की तलकीन कर रहे हैं। शायर का ये कहना है, जोशमली आबादी जिनको शायर इनकलाब भी कहा जाता है, वो अपनी ज़बान बयान पर बेपनाह कुदरत रखते हैं, और उनका ज़ख़ीरा अल्फाज जो है वो भी मिसाली जो है वो अंदाज़ का है। सुरागे राहरो इनके कुलियात से जो है वो नज़्म ली गई है। शायर ये कहना चाहते हैं कि कहीं भी ज़मीन पर कोई ख़राश या रगड़ का निशान है तो ये इस बात की अलामत होती है कि यहाँ से सांप गुज़रा है। असल में शायर ये कहना चाहते हैं कि हर बात की कोई ना कोई वजह होती है, हर अमल का कोई ना कोई रद्द अमल होता है, हर निशानी किसी न किसी चीज़ की जो है वो को ज़ाहिर करती है। असल में देहातों में जब खेतों में और पानियों में से अक्सर सांप होते हैं, जहाँ वो बाहर मट्टी पर निकलते हैं तो इनके चलने से ज़मीन पर निशान नज़र आते हैं। सांप के पाँव तो नहीं होते बेशक, लेकिन वो रींग रींग कर जब चलता है तो ज़मीन पर उसके चलने के निशान पड़ जाते हैं। इस तरह से कीड़े मकोड़े जब कच्ची मट्टी पर चलते हैं तो ज़मीन पर चलने के उनके निशान जो हैं वो ज़ाहिर हो जाते हैं, और वो अपनी मंजिल की तरफ जो है वो रवां दवां हो जाते हैं निशान छोड़कर। ज़मीन का निशान इसकी दलील होता है कि चलने वाला इस रास्ते से गुज़रा है और मंजिल पर पहुंच गया होगा। शायर ये कह रहे हैं कि कोशिश करने वाला, मुसलसल चलने वाला हमेशा अपने मकसद को पा लेता है, अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। दरअसल शायर इस शेर में कामयाबी के हसूल के लिए मुसलसल जो है वो हरकत में रहने का दर्स भी दे रहा है, और ये कहना चाहते हैं कि किसी मकाम पर रुकना जो है वो क्या है, वो मौत है, और चलने वाले जो हैं वही हमेशा आगे निकल जाते हैं, और जो रुक जाते हैं वो कुचले जाते हैं। अगर सांप जिसका निशान ज़मीन पर मौजूद है वो एक जगह ठहर जाता तो यकीनन लोगों के हाथों मारा जाता, मगर वो चलता रहा है और इंसानों की नज़रों से ओझल हो गया, और इस तरह वो अपनी मंजिल को उसने पा लिया, अपने मकसद को हासिल कर लिया। तो ये हरकत और अमल का भी पैगाम है, जिसको अल्लामा इकबाल कहते हैं, चलने वाले निकल गए हैं जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। दूसरा शेर जो है उसकी तरफ आते हैं। निशान हिलाल नुमा राह में बताते हैं कि थोड़ी दूर आगे सवार जाते हैं। निशान हिलाल नुमा, पहली रात के चाँद की मानिद निशान। पहली रात के चाँद की तरह निशानात ये बताते हैं कि कहीं आगे घुड़सवार गुज़रे हैं। चूँकि पहली रात का जो चाँद होता है उसकी शक्ल शुबात और घोड़े का जो चलने वाले निशानात हैं, उनके कदमों के जो निशान हैं वो उनकी आपस में मुशाबियत है। शायर इस शेर में कहना चाहते हैं कि रास्ते में या सड़क पर पहली रात के चाँद की तरह जो निशानात नज़र आते हैं वो इस बात की दलील हैं कि कहीं घुड़सवार यहाँ से गुज़रे और काफ़िला गुज़रा है, जिनके घोड़ों के पाँव यानी सुमों के निशानात चाँद की पहली रात के चाँद की जो है जिससे मुशाबियत रखते हैं। असल में घोड़ों के पाँव के नीचे जो नाल, जिसे पंजाबी ज़बान में खुर या खुरियाँ कहते हैं, जुड़े होते हैं। इनकी शक्ल भी पहली रात के चाँद की मानिंद होती है, और जब वो ज़मीन पर पड़ते हैं तो अपने निशान छोड़ जाते हैं। ये निशान ज़ाहिर करते हैं कि कोई घुड़सवार गुज़रा है और अभी ज़्यादा दूर नहीं गया, जिससे ये ताज़ा निशानात ज़ाहिर हो रहे हैं।
تو اس طرح سے ان نشانات سے ایک تو کسی کے جانے والے کا ثبوت مل رہا ہے اور دوسری طرف سمت بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ کدھر گیا ہے، یعنی یہ نشانات سراغ لگانے کے لیے ممدوح و مامن ثابت ہوتے ہیں۔ شاعر نے اسی لیے ان اشعار کا عنوان ہی سراغ راہ رو رکھا ہے۔ جیسے سراغ رساں یا پولیس وغیرہ کسی چور ڈاکو کا پتہ لگانے کے لیے ان نشانات کا سہارا لیتے ہیں اور آخر میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یوں فقط ذرا سی سوچ جو ہے، سوچ و بچار آپ کو جو ہے وہ کیا ہے، بہت کچھ جو ہے وہ سکھا دیتی ہے، بہت کچھ بتا دیتی ہے کہ یہ نشانات کس بات کی علامت ہیں اور ان سے ہم کیا جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور ان نشانات سے مراد شاعر عظیم لوگوں کے کارنامے بھی مراد لینا چاہتا ہے اور مسلسل محنت اور کوشش بھی۔ بقول شاعر گو آبلے ہیں پاؤں میں پھر بھی اے راہ رو، منزل کی جستجو ہے تو جاری رہے سفر۔ تو اس طرح سے یہ جو دھول ہے اور یہ جو نشان ہیں یہ سوار کے جانے کا نشان اور پتہ دے رہے ہیں۔ غبار راہ نشاں ہے کسی تگ و پو کا، یقین ہوتا ہے نقش قدم سے راہ رو کا۔ غبار راہ نشاں ہے، غبار راہ راستے کی دھول، گرد و غبار، تگ و پو کوشش دوڑ دھوپ، نقش قدم قدموں کے نشان، راہ رو مسافر۔ راستے کا گرد و غبار کسی کی تگ و دو کا نشان ہے اور قدموں کے نشان بھی مسافر کا پتہ بتاتے ہیں۔ گھوڑے جب تیز رفتار سے چلتے ہیں تو ان کے چلنے سے دھول اڑتی ہے اور یہ گرد و غبار اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ کوئی اس راستے سے گزرا ہے اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ گزرا ہے۔ اگرچہ یہ معلوم نہیں کہ یہ گھڑ سوار کون تھا، مگر اس کے جانے کا انداز بتاتا ہے کہ وہ کسی منزل کی جستجو میں ہے۔ دراصل ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ ہمت اور کوشش سے ہی منزل جو ہے وہ پائی جا سکتی ہے۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ اپنی تگ و دو جاری رکھنی چاہیے، مگر جو ہے وہ یہ تگ و دو محنت اور کوشش سے ہی جاری رہ سکتی ہے۔ بقول شاعر گو آبلے ہیں پاؤں میں پھر بھی اے راہ رو، منزل کی جستجو ہے تو جاری رہے سفر۔ ایک جو ہے وہ مزید اس میں جو ہے وہ بتاتے ہیں، وہ آخر اپنی منزل پا ہی لے گا، مسلسل جو سفر کرتا رہا ہے۔ جوش ملی آبادی کہتے ہیں کہ محو سفر مسافر کے قدموں کے نشان اس بات کی علامت ہیں کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اگر کوشش کی جائے تو منزل کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مسافر کے قدموں کے نشان اس کی کامیابی کی علامت ہیں اور مستقل مزاجی کی بھی علامت ہے اور اپنے مقصد کے حصول کے جو سرگرم عمل ہے اس کی بھی علامت ہے۔ اڑتی دھول بھی اس بات کی علامت ہے کہ منزل کی طرف کوئی بڑھ رہا ہے۔ اس مسافر کی محنت کا ثبوت اس کے قدموں کے نشان ہیں۔ جوش ملی آبادی بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح کائنات کی ہر چیز سفر میں محو ہے، اسی طرح سے چاند، سورج، ستارے بھی اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ ان کا مصروفی عمل رہنا ہی کائنات جو ہے اس کی خوبصورتی اور بقا کی علامت ہے۔ ساکت ہو جانا، ٹھہر جانا موت ہے اور چلنا منزل پر پہنچنے اور کامیابی کی دلیل ہے۔ اس طرح سے تیز رفتاری اپنے مقصد کو جو ہے وہ پا لینے کی علامت ہے۔ یہ بقول صادق حسین جو ہیں سیال کوٹی شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں تندی ہے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تیسرا شعر ہو گیا۔ چوتھا شعر ہے، صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا۔ صنم تراش بت بنانے والا کاریگر، پتھر تراشنے والا نہ ہو تو بت نہیں بنتا، اگر قدم نہ ہو تو قدموں کا نشان ظاہر نہیں ہوتا۔ اب اس شعر کی تشریح کی طرف ہم آتے ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز اس وقت تک معرض وجود میں نہیں آتی جب تک اس کے کوئی بنانے والا نہ ہو۔ تبھی بت بھی اسی وقت جو ہے وہ معرض وجود میں آئے گا جب بت تراشنے والا ہوگا۔ تو ہر چیز کا وجود اس کے بنانے والے کی گواہی دیتا ہے اور صنم تراش جو ہے وہ صنم بت جو بنانے والا ہے اس کی گواہی دیتا ہے۔ پتھر کا یہ مجسمہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس جہاں میں کوئی کاریگر تھا جس نے اس کو تراشا، اس کو بنایا، اور جس طرح یہ بت اپنے بنانے والے کی نشاندہی کرتا ہے، اسی طرح کائنات کی ہر چیز اپنے بنانے والے کا پتہ دیتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز اپنے وجود سے ظاہر کرتی ہے کہ اس کے بنانے والا عظیم رب ہے۔ سورج کا نکلنا، اس کا غروب ہونا، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، رات دن کا آنا جانا، اس کی تبدیلیاں
موسموں کا تغیر و تبدل، یہ سب علامتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ اس قدر عمدہ ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور بنا نہیں سکتا۔ پوری دنیا میں سائنسدان مل کر بھی ایک چھوٹی سے چھوٹی جو ہے وہ چیز یعنی مکھی کا پر جو ہے وہ نہیں بنا سکتے۔ پھول کی پتی جو ہے جو نہایت نرم و نازک ہوتی ہے، سوائے رب کے کوئی نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی فقط اس کائنات جو ہے اس کا بنانے والا، وہی اس کائنات کا نظام چلانے والا، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اس کے حکم کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ کائنات اپنے خالق کا عظیم شاہکار ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ انجام جو ہے وہ کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے ہمیں جستجو جاری رکھنی چاہیے۔ جس طرح بت جو ہے وہ کاریگر کے بغیر نہیں بنایا جا سکتا، اسی طرح دنیا کا کوئی بھی کام محنت، لگن اور بغیر اس کے نہیں انجام پا سکتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ بنانے والے کے بغیر جو ہے وہ تخلیق نہیں ہو سکتی۔ بقول شاعر، ہر طلبگار کو محنت کا صلہ ملتا ہے، بت ہے کیا چیز کہ ڈھونڈنے سے خدا ملتا ہے۔ قدم جب زمین کی منزل کی طرف جو ہے وہ اٹھتے ہیں تو منزل کی جو ہے وہ گرہ کھلتی ہے۔ ہم منزل کی طرف قدم اٹھاتے ہیں تو کبھی منزل جو ہے وہ حاصل یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو، قدم اٹھتے ہی منزل قریب ہوتی چلی جاتی ہے۔ دشواری کے بعد آسانی ہے، کام جو ہے اسی سے ہی اس کی جو ہے وہ خوبصورتی ہے جو محنت کے بعد مقصد کا جو ہے وہ حصول ہوتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، رنگ ہو یا خشت، خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، موج سے فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ لہٰذا اب ہم آتے ہیں 5ویں شعر کی طرف جو ہے، یوں ہی یہ راہ ہے کہ جس کا نام کہکشاں، یوں ہی یہ نقش قدم ماہ و نیر تاباں۔ کہہ رہے ہیں کہکشاں ستاروں کا جھرمٹ جو رات کو ایک سفید راستہ نظر آتا ہے، ماہ، چاند، نیر تاباں، چمکتا ہوا سورج۔ اسی طرح سے یہ راستہ جو ہمیں کہکشاں نظر آتا ہے کسی راستے کی اڑتی ہوئی گرد ہے، اسی طرح چاند اور چمکتا ہوا سورج بھی مسافر کے قدموں کے نشان ہیں۔ کہہ رہے ہیں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آسمان پر بننے والی کہکشاں اور چمکتے دمکتے چاند اور سورج بھی کسی کے قدموں کے نشان کے نقوش ہیں۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اس راستے پر خوبصورت ماتھوں والے روشن ٹمٹماتے ستارے ہیں جو زمین کا نور اور آسمان کی سجاوٹ ہے، دراصل یہ بھی کسی حسین کی خوبصورت رفتار کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ شاعر دراصل انسان کے مقام کو واضح کرنا کہنا چاہتا ہے کہ انسان کا درجہ اجرام فلکی سے بھی کہیں بلند ہے، وہ اللہ کی بہترین مخلوق اور خاص مخلوق ہے۔ علامہ اقبال جو ہے وہ فرماتے ہیں، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ بس انسان کے لیے محنت اور کوشش ہی اس کو جو ہے وہ منزل سے سرفراز کرتی ہے۔ بقول حالی، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا کہ چاند اور ستارے اس کے قدموں کے نشان اور کہکشاں اس کی گرد راہ ہے۔ شاعر کا اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی طرف ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ واہ، کیا جو ہے وہ خوبصورت علامہ اقبال نے بات کی ہے۔ شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آسمانوں سے گزر کر گئے تو آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے ان کی گرد راہ بنے۔ چاند اور سورج جو آسمان پر چمک رہے ہیں دراصل اس عظیم مسافر کے قدموں کے نشان ہیں، جو اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ اس راستے سے گزر کر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ساری نظم جو ہے وہ پہلے ایک منطقی ربط جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ واقعہ معراج کی طرف جو ہے وہ آئیں گے اور واقعہ معراج جو ہے اس کی طرف ان کا جو ہے وہ اشارہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نیکسٹ شعر جو ہے وہ شعر نمبر 6 جو ہے اس میں کہہ رہے ہیں، یوں ہی یہ گرد سر راہ خوشنما تارے، رواں ہیں جن کی جبینوں سے حسن کے دھارے۔ گرد سر راہ، راستے پر اڑنے والی گرد، خوشنما خوبصورت، جبیں پیشانی، نور، روشنی، چمک، زینت، حسن خوبصورتی، حسن کے دھارے، حسن کی موجیں۔ جس طرح یہ حسین و جمیل خوبصورت
ستارے جن کے چہروں سے حسن کے دھارے بہہ رہے ہیں، یہ زمین کا نور ہیں اور آسمان کی خوبصورتی ہیں، یہ بھی کسی حسین کی خوبصورت رفتار کی علامت ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ رات کے وقت آسمان پر جو ستارے روشن نظر آتے ہیں، جن سے آسمان سج جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، اور جن کے چہروں سے خوبصورتی جھلک رہی ہوتی ہے، یہ حسن کے دھارے رواں ہیں اور زمین کے لیے یہ خوبصورت نظارہ اور روشنی ہیں۔ آسمان ان کی وجہ سے سجتا ہے، گویا یہ آسمان کا حسن ہے، اور یہ خوبصورت راستے ستارے جو ہیں کسی کے راستے کی گرد اور دھول ہیں۔ یہ ہمیں کسی عظیم مسافر کی کیا بتاتے ہیں، مسافر کا پتہ بتاتے ہیں۔ ان کی روشنی اور خوبصورتی اور اعلیٰ مسافر کی نشاندہی کرتی ہے۔ ان خوبصورت ستاروں سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے آگے بھی کوئی منزل ہے۔ ان کی چمکتی ہوئی اور نکھرتی ہوئی روشنی راستے کی گرد کی طرح جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کی خوبصورتی کسی عظیم مسافر کی شوخی رفتار کی علامت ہے۔ یہاں شاعر کی مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو معراج کی رات ان ستاروں سے گزر کر اللہ کے مہمان بنے۔ اس خوبصورت اور عظیم مسافر کے قدموں کے نشان سورج اور چاند ہیں، اس طرح یہ اڑتی ہوئی گرد کہکشاں ہیں۔ بقول اقبال، یہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ یہ حقیقت ہے کہ آسمان پر یہ جو ستارے گردش کر رہے ہیں، یہ بھی بے سبب نہیں ہیں۔ ہر چیز جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہے۔ تو ہم جو ہیں وہ انشاءاللہ آخری شعر ہمارا رہ گیا ہے، وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے اور ساتھ میں مشقی سوالات کریں گے۔ اللہ حافظ۔